First to some breaking developments coming in a fresh source of embarrassment for Pakistan. 20-year-old Lashkar-e-Toiba terrorist Zebullah alias Hamza has told India's National Investigation Agency that Pakistan is not just sending terror agents into the country but is also smuggling arms. Zebullah's disclosure is significant as security forces admit that no terrorist has been caught without a weapon in an encounter. What the Lashkar operative has said is that for every 2 infiltrations, there is 1 arms consignment which is dumped in the safe areas. The guides or porters are then tasked to carry such cargoes and dump them in an area demarcated by Lashkar, after which they cross back into Pakistan. As per the training in Muzaffarabad camps, the terrorists can then take the weapons, including pistols, AK-47s, grenade launchers and other arms from those safe areas. Earlier, it was believed that terrorists relied on stealing and snatching weapons during encounters. Zebullah also said that the package consists of only 6 to 7 weapons at a time. Zebullah was arrested on April 6 after India's security agencies acted on a tip-off. He had earlier escaped an encounter spot on March 20th. Let's go straight across now to our correspondent Siddhant Sibal, who's joining us for more on that. Siddhant, this is a big confession that's coming in from this captured Lashkar-e-Toiba terrorist. He is singing in custody, spilling the beans over how Pakistan smuggles arms into India. Well, it reconfirms what India has been saying for a long time, that Pakistan has been indulging, aiding and abetting state sponsorship of terror in India. And Zebullah has confirmed that, and of course, not only infiltrating terrorists, but also smuggling arms. And he has also confessed that 450 Lashkar recruits are waiting to infiltrate into India. And he also gave us the modus operandi of how they are motivated by using the name of the Hizbul poster boy Burhan Wani, who was, of course, killed by the security forces in July of 2016. Well, Zebullah, he's just 20 years old. The mind which can be, of course, brainwashed easily by these pictures and, of course, by own propaganda machinery, which Pakistan has become an expert now. So this 20-year-old Zebullah is a resident of Multan and infiltrated with 5 other LAP people in mass this year. But of course, the security forces managed to catch him, of course, and now he is spilling all the beans, and of course, telling us those details how Pakistan has been indulging in sponsoring terror, especially in Kashmir, where situation has been volatile for a long time. And despite the Ramzan ceasefire, India has announced it is still indulging in cross-border terror, and of course, making the situation very volatile in the valley. Indeed, Siddhant, India's stand being vindicated as far as this confession is concerned. The terrorist himself is saying that Pakistan is smuggling arms into Kashmir during those infiltrations, giving specific details of the kinds of ammunition as well that is smuggled by Pakistan into India. Siddhant, but Pakistan, we all know, does not understand the language of proof. So many such confessions that have come in earlier as well, Pakistan, we do expect this time around as well to completely dismiss these reports, but yet again a source of embarrassment for the country. Well, Pakistan has been embarrassed on the global stage for a long time. It's now facing isolation. We saw that report that China has asked Hafiz Saeed to be now placed into some other country from Pakistan. That report coming just today. But Pakistan hasn't changed its policy. We all know that this is not the first case. This confession has been given by other terrorists which the Indian forces have got, and the most famous one was Qassam. Still, Pakistan was not willing to accept his body also. And Zebullah actually also disclosed that new terror operatives have been tasked to establish networks in Kupwara and other parts of the Kashmir Valley, and LAT is spending large amount of money to carry out recce of the armed forces, police camp, government installation. And these are young boys. Zebullah is just 20 years old. He has no idea about how the world around him is. And they are propagating anti-India material, and he is just coming here and has no idea what he is doing.
just like the example of Kasab. So clearly Pakistan is embarrassed, but we all know Pakistan won't change its policy. Certainly, hold that thought there, Siddhant. I'll just come back to you. Let's take a listen in now to what the terrorist had to say. Zabihullah, while in custody, has spilled the beans to NIA officials. Let's take a listen and do what he said. बताओ अपने बारे में, कौन हो तुम? मेरा नाम ज़बीहुल्लाह हमज़ा है और मेरे वालिद का नाम सनाउल्लाह साकिब है और मेरी 20 साल उम्र है। हम 8 भाई और 3 बहनें हैं और मेरे वालिद की सरकारी मुलाजमत इनकम टैक्स में अफसर है वो। और मैंने लश्कर के जो कैंप मानसेरा गढ़ी हबीबुल्ला में 21 दिन की ट्रेनिंग की पहले। उसके बाद 5 महीने का दौरा ख़ास मुजफ्फराबाद में। पहले तो हम 2 महीने दक्कन में रहे, उसके बाद 2 महीने अम्बोर में और आखिरी महीने में अक्सा में रहा। उसके बाद हमारी ट्रेनिंग के दौरान 2 मरतबा, एक मरतबा हाफिज सईद और दूसरी मरतबा ज़की रहमान लखवी, ये 2 एक मरतबा है। और ज़की रहमान लखवी ने हमें इस्तकामत के बारे में डटे रहना और यही कि हमने जिहाद करना है, ये बोला। और उसके बाद मई में 2017 में हमारा लश्कर हुआ और लश्कर के बाद हमारी बर्फानी ट्रेनिंग हुई 2018 के जनवरी में और 2 महीने चली। और इसी के दौरान मैं 6 महीने बॉर्डर एरिए दोदनियाल पे भी रहा हूँ। उधर पहला चक्कर हमने इंडिया की पोस्ट शालू पे लगाया और उधर से क्रॉसिंग के लिए, तो हमारी क्रॉसिंग नहीं हुई, आगे से इंडियन आर्मी ने फायर किया तो हम वापस आ गए। और दूसरी मरतबा हम इंडिया की पोस्ट डेंग वाली पे गए तो वहाँ से हमारी क्रॉसिंग हुई और बाकी हम क्रॉस होने वाले अंदर चले गए इंडिया में और हम वापस आ गए। उसके बाद तीसरी मरतबा हम इंडिया की पोस्ट चट्टा बट्टा पे गए और वहाँ से हमें यही हदफ था कि माइन लगा के इधर कार्रवाई करो। तो 4 बंदे आगे गए, माइन लगाई उन्होंने इंडिया की पोस्ट की चट्टा बट्टा की जो सप्लाई वाला रास्ता था उनका गुजरने का, वहाँ पे माइन लगाई, एक 3.5 किलो की और एक 1.5 किलो की। माइन लगाने के बाद वो वापस आए और हमने अगले दिन वो माइन ब्लास्ट की और भारतीय फोर्सेस के 2 जवान उसमें मारे गए। और 3 दिन बाद आर्मी जब एरिया सर्चिंग के लिए आए तो फिर हमने दूसरी माइन भी ब्लास्ट करने की कोशिश की और जो हमारा रिमोट था उसके सेल ख़त्म हो गए और फिर हम वो छोड़ के वापस चले गए। और उसके बाद मैं जमगढ़ सेक्टर पे चला गया मुजफ्फराबाद के, और वहाँ से मैं 2 मरतबा दुरमठ गया और वहाँ पे 2 मरतबा क्रॉसिंग की कोशिश की और हमारा ग्रुप वहाँ से वापस आ गया, क्रॉसिंग नहीं हुई। और उसके बाद फिर मैं दोदनियाल सेक्टर मुजफ्फराबाद के इधर से एक और चक्कर लगाया बॉर्डर पे जुम्मागढ़ नाले से। तो वहाँ बाढ़ हमने मुकम्मल काटी और यहाँ के हमारे ऊपर फायर हुआ और 3 बंदे ज़ख्मी हुए। उनमें एक दर्दा भी था जो हमारे साथ इधर बॉर्डर क्रॉस करके इनकाउंटर में मारा गया। उसके बाद एक मरतबा हमारा एक और ग्रुप गया बॉर्डर पे जो क्रॉसिंग के लिए गया और क्रॉसिंग वाले दाएं जाने की बजाय बाएं गए और बाईं तरफ से बाढ़ घूम रही थी। तो उधर से उनको लगा कि बाढ़ इधर डबल है और वो परेशान होकर वापस आए। तो उनकी परेशानी में एक दूसरे से मुंह मारी हुई तो उनमें से एक ने बोला कि इधर ही रहना है, अंदर जाना है और पीछे नहीं जाना। तो वो दोनों छोड़ के उसे उधर ही और वापस चले गए। तो सुबह जब इंडियन आर्मी ने उसे देखा तो निशाना बनाया और वो उसके बाद हेली आ गया एरिया सर्च करने के लिए और हेली ने उन दोनों को भी देखा और आगे जो गाइड जा रहे थे वापस उनको भी देखा। हेली ने उनके ऊपर फायर शुरू किया और उन्होंने भी फायर करते करते दौड़ लगाई और एरिया इंडिया का छोड़ा, LOC में दाखिल हुए। और जब इंडिया पोस्टों ने भी उसे रॉकेट मारे और इंडियन आर्मी का जो हेली LOC पे आया था और वो वापस चला गया वहाँ से। तो ये पाकिस्तानी आर्मी को एक हेली गिराने पर एक उम्रे का टिकट और लाखों रुपया इनाम मिलता है। और एक मरतबा हमारे सेक्टर से 7 गन्ने बॉर्डर से उस पार इंडिया जाने के लिए गई तो आगे से लेने वाला कोई नहीं आया तो वो वापस आ गई। और ये तो इस तरह अगर किसी का असला ख़त्म होता है और कोई मुजाहिद अपने साथ कश्मीरियों को खड़ा करता है तो इस तरह भी असला अंदर पहुंचाया जाता है। पैसा कहाँ से आता है लश्कर को? लश्कर की ये जो तंजीम है FIF फलाह इंसानियत फाउंडेशन की, ये पीछे बैनर लगाते हैं, उस पर लिखा होता है कि बर्मा के मजलूम मुसलमान, कश्मीर के मजलूम मुसलमान
اور یہ FIF سے تعاون کریں، اور یہ مسجدوں کے باہر لگے ہوتے ہیں، اور یہ ان کے جو کارکن ہوتے ہیں FIF کے، یہ تعاون اکٹھا کرتے ہیں، اور افطار بڑے بڑے جلسے ہوتے ہیں پاکستان میں، ادھر سے بھی ان کو فنڈنگ آتی ہے، اور یہ جو بڑے تاجر ہوتے ہیں پاکستان میں یہ بھی ان کو 8-8 10-10 لاکھ روپیہ دیتے ہیں فنڈ، اور ان کو سعودی عرب سے بھی فنڈ آتا ہے۔ اس طرح یہ FIF کی تنظیم یہ پیسہ اکٹھا کر کے سارا لشکر کو دیتی ہے، اور لشکر مظفر آباد کیمپوں اور سیکٹروں پر یہ مجاہدوں پر سارا خرچ کرتی ہے۔ جب ادھر آئے تھے تمہارے ساتھ کون کون تھے اور کیا کیا سامان تھا تمہارے ساتھ؟ ہم ادھر آئے، ہم 6 ساتھی تھے۔ ایک ہمارا جو کمانڈر تھا دردہ سرگوتا کا، اور وہ ایک اس کے ساتھ شریم تھا وہ بہاولپور کا، اور ایک عمیر تھرپارکر سندھ، اور ایک فاد اللہ گجرانوالا، اور ایک ہمارے ساتھ کاری تھا دیر کا، اور چھٹا میں تھا۔ اور ہمارے پاس AK-47 ایک کلاشن، اس کے ساتھ 5 میگزین، 3 گرنیڈ، اور 4 شیل GPS وائرلیس، اور 2 پسٹل بھی تھے ہمارے پاس، اور 2 UBGL بھی تھے، اور ایک YSMS بھی تھا پیچھے رابطے کے لیے، جس میں ہم نے حذیفہ بھائی اور قاسم بھائی بابا سعد سے رابطہ رکھا، اور رابطے میں وہ یہی ہمیں کہتے تھے کہ بھائی آپ کی برف سے جلدی آپ نکلو، برف سے نکلو جلدی، اور ہم جدھر بھی ان سے رابطہ کرتے اور اپنی جگہ کی ان کو لوکیشن بتاتے، اور وہ ہمیں حوصلہ افزائی کرتے کہ آپ کا سفر کم ہو گیا اور اب آپ آخری ٹاپ پہ جلدی پہنچو، اس کے بعد آپ کے لیے آسانی ہے۔ اس طرح ہم پہاڑ کراس کی اور کپواڑہ شہر میں پہنچے۔ کون سا راستے سے اندر آئے انڈیا میں؟ ہم مظفر آباد سے رات کو نکلے گاڑی پہ، سیول گاڑی پہ، اور وہاں سے دودنیال پہ پاکستان کا جو گاؤں ہے تیجیاں، وہاں سے ہم نے جنگل کے ہوتے ہوئے انڈیا کی پوسٹ سربل پہ پہنچے، وہاں سے ہم نے باڑ کاٹی، اور ہمارے ساتھ جو پاکستان جو 5 گائیڈ آئے تھے اور وہ واپس چلے گئے، اور ہم نے باڑ کراس کی، اور انڈیا کی پوسٹ ڈینگ والی ہمارے راستے میں آئی، ہم وہاں سے ہوتے ہوئے پھر بڑی بیگ انڈیا کی پوسٹ اور بیلا پوسٹ اس کے پاس سے گزرے، اور اس کے بعد ہم سفر کرتے ہوئے آخری ٹاپ پہ پہنچے تو وہاں پہ ناون گلی انڈیا کی پوسٹ آئی، وہاں سے ہم نے پھر نیچے کو اترے اور کپواڑہ ترشن بالا میں آ گئے، اور اس جنگل میں ہم 6 دن رہے، اور 6 دن رہنے کے بعد جب ہم حلمت پورہ پہنچے تو وہاں پہ آرمی نے ہمارے اوپر انکاؤنٹر کیا، انکاؤنٹر میں ہمارا 2 دن انکاؤنٹر چلا، اور اس میں ہمارے 5 ساتھی مارے گئے، اور اس میں میں زخمی ہوا اور وہاں سے نکل گیا، اور 15 دن بعد میں ابھی اکیلا جنگلوں میں رہا، اور آرمی نے اس کے بعد مجھے بھی گرفتار کر لیا۔ کہاں جا رہے تھے تم؟ کیا کام تھا؟ ہمیں یہی بولا تھا کہ آپ نے لولاب جانا ہے، اور وہاں لشکر کے ختم ہوئے ہیں، اور اب وہاں جا کے آپ نے کام کرنا ہے اور تیار رہنا ہے آپ کو۔ کس کام کے لیے تیار؟ یہی کہ آپ نے تیار رہنا ہے، ہم اگر آپ کو کوئی ہدف دیں تو وہ آپ نے پورا کرنا ہے۔ لشکر جوائن کیوں کیا لشکر تم نے؟ میں اپنا حفظ کر رہا تھا، اور اسی دوران میری لشکر والے سے دوستی ہو گئی، جو ہمارے گھر میں کشمیر کی ہفتہ روز اخبار جرار دینے آتا تھا، اور اس میں کشمیر کی خبریں ہوتی تھی کہ مجاہدین نے کشمیر میں یہ کارروائی کی ہے، اور کشمیر میں ظلم ہو رہے ہیں مسلمانوں پہ، ان کی مسجدوں کو تالے ہوتے ہیں، اور آرمی مسلمانوں پہ ظلم کرتی ہے۔ اس وجہ سے مجھے ٹریننگ کا شوق ہوا، اور میں نے لشکر کی ٹریننگ کی۔ تو تم نے یہاں پہ دیکھا وہ چیز تم آئے تو؟ نہیں، ادھر ہم نے کچھ نہیں دیکھا۔ تم نے کیا دیکھا ادھر؟ ادھر ہم نے یہی دیکھا کہ جو کشمیری ہیں وہ نماز بھی پڑھ رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، اور وہ ٹھیک ہیں۔ حمزہ، تم ایک بات بتاؤ۔ ہاں جی۔ تمہارا گھر کہاں بتایا تم نے؟ ملتان بوسر روڈ، محمود کوٹ، اور گلی نمبر 1 پاکستان پنجاب میں۔ اچھا، تم چھوٹے تھے کھیلنے ویلنے جاتے تھے ادھر؟ کھیلنے ویلے کے پہلے تو ہمارا گھر تھا شریف پور، نیو ملتان میں ہمارا گھر تھا، اور ادھر ابو عبیدہ گراؤنڈ ہو گیا اور رحمانیہ پارک ہوگی، اس میں ہم فٹ بال اور آنڈا پھٹی کھیلتے تھے۔ اور ادھر ہمارا ایک دوست تھا جس کا نام اسامہ تھا، اور اس کے ابو نے بھی ٹریننگ کی ہے لشکر کی، لیکن وہ کشمیر میں نہیں آیا، اب اس کی شادی ہو گئی ہے اور اس کے بچے بھی ہیں۔ اور ایک میرا اور کزن ہے پھوپھی کا بیٹا جس کا نام یحییٰ، نواں شہر میں رہتا ہے، وہ اس نے بھی 3 مرتبہ تبوک میں دورہ عام کیا، اس کے بعد وہ دورہ خاص میں بھی آیا، بھاگ گیا،
اور وہ اب بھی تیار ہے ادھر آنے کے لیے. کیوں بھاگ گیا؟ بس یہی کہ ٹریننگ سختی کی وجہ سے وہ وہاں سے بھاگ گیا. ابھی کرنا چاہتا ہے دوبارہ؟ ابھی بھی وہ کرنا چاہتا ہے اور تیار ہے کشمیر میں آنے کے لیے. کشمیر میں آنے کے لیے؟ ہاں جی. اچھا، جب تمہاری ٹریننگ ہوئی تو تم نے بتایا کہ تم کو ملنے آئے تھے. ہماری ٹریننگ دورہ خاص کی مظفر آباد میں ہوئی اور وہ دکن میں ہوئی. اسی دوران ذکی الرحمان لکھوی آئے اور انہوں نے ہم سب کو اکٹھا کیا میدان میں اور پوچھا کہ بھائی کوئی کسی کا کوئی سوال ہو. تو سارے تو ایک دوسرے کی طرف دیکھتے رہے, کسی نے سوال نہیں کیا. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں. انہوں نے ہمیں نصیحت کی کہ آپ کی ٹریننگ ہے سخت ہے, اس میں کسی نے بھاگنا نہیں اور استقامت سے ڈٹے رہنا, اور انشاءاللہ اس کے بعد ہم کشمیر میں جہاد کریں گے. اس کے بعد وہ چلے گئے اور اس کے بعد فروری اور مارچ 2017 ہمارا دورہ امبور میرا دورہ خاص. ادھر حافظ سعید آئے اور وہ لشکر والوں سے ملے اور اس کے بعد وہ چلے گئے اور ہم بھی ان سے ملے. اچھا، تمہارے جو کمانڈر تھے وہاں پہ ٹریننگ میں کون کون تھے استاد؟ ہماری جو برفانی ٹریننگ ہے اس میں ہمارے حذیفہ بھائی ہو گئے, قاسم بھائی تو چکر لگانے کے لیے ویسے ہی آتے تھے, اور بابا سعد ہو گئے. اور بھی سیکٹروں سے استاد منگوائے تھے انہوں نے جنہوں نے ہماری ٹریننگ چلوائی. کیا کیا ٹریننگ دی انہوں نے؟ یہی کہ ہماری 2018 میں برفانی کلاس ہوئی. برفانی کلاس میں ہمیں برفوں میں رہنا سکھایا کہ برف میں رہنا چلنا, سارا سامان ہمارے پاس وہ برفانی کا تھا, برفوں کا. اور اس کے بعد جی پی ایس وائرلیس اس کی ہمیں دوبارہ سے پریکٹس کروائی, اور نشانہ بازی فائر برسٹ فائر بھی کروائی, آڑ میں فائر کرنا بھی سکھایا. یہ 2 مہینے ہماری جو مظفر آباد کے ایف سی میں برفانی کلاس چلی. کے ایف سی کیا ہے یہ کے ایف سی کیمپ ہے مظفر آباد میں, کے ایف سی لشکر کا, اور اس میں لشکر کی فدائین ٹریننگ بھی ہوتی ہے. تم نے فدائین ٹریننگ کی؟ نہیں فدائین ٹریننگ نہیں کی ہم نے. تو تمہارے کو جو رابطہ وغیرہ کرنے کے لیے جو سکھاتے تھے وہ کون کون تھے استاد؟ یہی کہ ہمارے استاد ہوتے تھے وہ بھی, جن کا نام مجھے نہیں یاد, وہ وائی ایس ایم ایس کے ذریعے. جب ہم نے بارڈر کا سفر کیا تو ہم نے قاسم بھائی ہو گئے, حذیفہ بھائی اور بابا سعد, انہی سے ہم نے رابطہ کیا تینوں سے, اور ہمارا کسی سے رابطہ نہیں ہوا. کیا بتایا انہوں نے رابطے میں؟ ہم جس جگہ ہم نے جدھر بھی ان سے رابطہ کیا اور اپنی جگہ کی ان کو لوکیشن بتاتے کہ ہم اس جگہ پہنچ گئے, تو یہ ہمیں یہی نصیحت کرتے کہ آپ برف میں ہو, اگر زیادہ دیر رہے تو آپ کے لیے نقصان ہو سکتا ہے. جتنی جلدی آپ برف سے نکلو گے آپ کے لیے آسانی ہے, اور دھیان سے چلو, سفر ایک دور دیکھ کے کرو, آرام سے کرو, زیادہ جلدی بھی نہیں کرنی. آرمی نے آپ کو دیکھ لیا تو مشکل ہو جائے گی. جو آپ کی آخری ٹاپ ہے, تھوڑا سا سفر رہ گیا آپ کا, آپ ادھر پہنچو, جلدی سے یہاں سے نکلو جنگل میں سے, اور کپواڑہ شہر میں پہنچو اور آگے لولاپ پہنچو. تمہارا رابطہ کے لیے کوڈ کیا تھا؟ رابطے کا جو کوڈ وہ کوئی نہیں تھا, اور ہم وہ وائی ایس ایم ایس کے ذریعے بات کرتے تھے, جس کے اوپر نمبرنگ ہوتی ہے اور نمبرنگ کے اوپر اس کا نام ہوتا ہے. اور جو میرا کوڈ تھا لشکر کی طرف سے وہ زولو 2 تھا. زولو 2؟ ہاں جی. اور ادھر یہ کنٹرول روم بھی ہے ادھر کوئی کنٹرول؟ یہ ہے 14:35 مقام کیرن والی سائڈ پہ, الفا 3 قدس والے بیٹھے ہیں ادھر, وہ بھی لشکر کے ہیں. اور یہ جو کشمیر میں جو بھی مجاہدین وائرلیس پہ بات کرتے ہیں وہ ادھر 15,000 پہ بیٹھے ہیں, وہ ان کی کال سنتے ہیں, بات سنتے ہیں اور ان کو جواب بھی دیتے ہیں اس کا. تمہارا کبھی رابطہ ہوا الفا 3 سے؟ نہیں میرا کبھی نہیں ہوا. تمہارا رابطہ پھر کس کس سے بتایا ہے؟ خالی استاد لوگوں سے ہوا؟ ہمارا ہاں جی استاد لوگوں سے ہوا, اور کسی سے نہیں. اچھا زبیلا, ایک بات بتاؤ, یہ جو ایف آئی ایف والے ہیں, ہاں جی تو اس کے بارے میں اور کیا جانتے ہو؟ مطلب وہ کون ہے ان کا چیئرمین وغیرہ, یا کوئی ہیڈ کون ہے؟ یہ جو حافظ عبدالرؤف صاحب ایف آئی ایف فلاح انسانیت فاؤنڈیشن کے چیئرمین ہیں, یہ تو ایک مرتبہ ہمارے دو دنیال سیکٹر پہ, جب 2017 میں بارڈر پہ تھا, اس ٹائم ہمارے سیکٹر 2 دنیال پہ آئے, ادھر ہم سب سے ملے اور کافی بہت خوش ہوئے. ادھر انہوں نے سب کو اکٹھا کیا مسجد کے اندر, اور وہاں سے سب ایک کو پوچھا کھڑا کر کے کہ بھائی آپ کہاں کے ہو,
اور ان کے قریب کی ان کو جگہ بتائی کہ میں وہاں بھی گیا ہوں، میں وہاں بھی گیا ہوں، FIF کے چیئرمین، تو سب سے خوش ہوئے اور یہ بھی بولا کہ جب ہم آپ جیسے لوگوں سے ملتے ہیں تو جو ہمارے دل کا جو ایمان ہے وہ دوبارہ تازہ ہوتا ہے، اور بہت انہوں نے خوشی کی ادھر۔ اور یہ بھی بولا کہ جو کھانا انہوں نے کھانا تھا ادھر، انہوں نے بولا کہ جو بندے بارڈر کراس کریں گے آج میں کھانا ان کے ساتھ کھاؤں گا۔ اس نے دسترخوان پہ اپنے سامنے ان 4 لڑکے تھے اندر جانے والے، ان سب کو بٹھایا، ان کے ساتھ کھانا کھایا، اور ان کھانے کے بعد ان کو بہت مطلب کہ پیار محبت سے ان سے باتیں کی۔ باتوں کے بعد جب شام کو جانے لگے تو گاڑی نے جہاں تک 2 دنیال سے آگے گاؤں ہے، ٹریک ہے گاڑی کا، گاڑی وہاں تک چلتی ہے اور وہاں تک گاڑی گئی، اور حافظ عبدالرؤف صاحب بھی وہاں پہ ان کے ساتھ گئے، اور ادھر جا کے یہ بولا کہ اگر میرے جسم میں جان ہوتی تو میں بھی تمہارے ساتھ چلتا۔ تو اس کے بعد یہ ان کو وہاں تک چھوڑا اور واپس آ گئے، اور اس کے بعد حافظ عبدالرؤف صاحب وہاں سے چلے گئے۔ تو یہ تمہارے یہ حافظ جی ان کو کچھ پیسے ویسے بھی دیتے ہیں جو جاتے ہیں؟ یہ جو FIF والے ہیں، فلاح انسانیت فاؤنڈیشن، یہ تو پاکستان میں چندہ اکٹھا کرتے ہیں، مطلب کہ جو ان کے پیچھے بینر لگے ہوتے ہیں اس پہ یہ لکھا ہوتا کہ برما کے مظلوم مسلمان، کشمیر کے مظلوم مسلمان، اور بھی FIF سے تعاون کیجیے۔ یہ بڑے بڑے جلسے ہوتے ہیں، وہاں پہ لشکر کے کارکن ہوتے ہیں، جماعت الدعوہ، اور یہ آوازیں لگا رہے ہوتے ہیں کہ بھائی مجاہدین سے تعاون کرو، آپ کا مال ان کے لیے جن کا خون اسلام کے لیے۔ اس طرح یہ تعاون اکٹھا کرتے ہیں، اور بھی جو پاکستان میں بڑے بڑے تاجر ہو گئے وہ 8-8 10-10 لاکھ ان کو فنڈ دیتے ہیں، اور بھی ان کو سعودی عرب سے بھی فنڈ آتا ہے، اور یہ سارا فنڈ اکٹھا کر کے لشکر کی تنظیم کو دیتے ہیں، اور یہ لشکر مظفر آباد جو کیمپ ہو گئے ان کے اوپر استعمال کرتی، اور یہ جو سارے لشکر کے جو بارڈر۔ That was Lashkar-e-Toiba terrorist Zebullah spilling the beans during NIA interrogation. India's National Investigation Agency had nabbed him after a tip-off. Zebullah, during that interrogation, has revealed the entire plot, right from where and how the terrorists are funded to how arms are smuggled into India's Kashmir during infiltrations. And a lot of those details that have been given out by the Lashkar-e-Toiba operative.